किताब का नाम मेंढा साईं माई फ्यूडल लॉर्ड मुसन्फ़ा तहमीना दुरानी। बाब नंबर 4 सियासी हिवान 1977 ता 1986। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। मुस्तफ़ा खैर निरा हिवान नहीं था, सबसे पहले और नुमायां तौर पर वो सियासी हिवान था। जिन दिनों वो मुझे धुनता और मुझ पर दौंस जमाता रहता था, उन दिनों असल में इंतहाई संजीदा सियासी कामों में मसरूफ़ था। उसकी घरेलू ज़िंदगी तो उस तमाशे का ज़रा सा ज़मीमा थी जो बहुत बड़ी स्टेज पर खेला जा रहा था। उसके जौहर उस वक़्त खुलते जब वो इत्तेहाद कायम करने या तोड़ने, साजिशें करने, मंसूबे गढ़ने और बात को शक की नज़र से देखने वालों को बहला फुसला कर हम ख्याल बनाने में मशगूल होता। अपनी पीच दर पेच साजिशों की मदद से वो जला वतनों की सियासत के जंगल से सही सलामत निकल आया, जहाँ सियासी रहनुमाओं और अक़दाम पसंदों को अपनी कुर्बानियों और अहमियत के हवाले से इस मगालते में मुब्तला होते देर न लगती कि हम चूमा देगरे नीस्त। मुस्तफ़ा सदा से इसका कायल था कि हर काम का कोई ठोस नतीजा बरामद होना चाहिए, वरना उसे करना न करना बराबर है। अब उसने हकीकत पसंदी का रिश्ता एक विज़न के साथ जोड़ना शुरू किया। उसे अपनी अहमियत पर पुख्ता यकीन था और समझता था कि तमाम जला वतनों में सिर्फ वही ऐसा है जो गासिब का तख्ता उल्टने की जद्दोजहद की क़यादत कर सकता है। जिस सियासी जमात की उसने दाग बेल डाली थी, जिसे छोड़ दिया था और जिसमें दोबारा शिरकत इख्तियार कर ली थी, वो जमूद का शिकार हो चुकी थी। मुस्तफ़ा को ये बड़ा कमाल का मौका हाथ आया था। वो बिखरे हुए टुकड़ों को चुनकर पार्टी को अपनी मर्जी के मुताबिक नई शक्ल दे सकता था। जिस अंदाज से हमने पाकिस्तान छोड़ा था, उस पर मैं नाखुश थी। हुक्मरान टोले के 2 सीनियर रुकन जनरल फैज़ अली चिश्ती और जनरल राव फरमान अली मुस्तफ़ा पर माइल बा करम थे। मुझे मालूम था कि मुस्तफ़ा ने अपनी जान बचाने के लिए सौदा किया है। उसने वादा किया था कि वो लंदन से चंद ऐसी दस्तावेज़ात ले आएगा जिनकी मदद से भुट्टो साहब को मुल्ज़म ठहराया जा सकेगा। जर्नलों ने उसे भरोसे के काबिल समझा। ये बात बचाए खुद क्लिंक का ऐसा टीका है जो मुस्तफ़ा के माथे पर सारी उम्र लगा रहेगा। मुस्तफ़ा ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया कि उसके और जर्नलों के दरमियान क्या सौदा हुआ है। मुझे बस इतना इल्म था कि दस्तावेज़ात लेकर हमें इसी साल नवंबर में पाकिस्तान लौटना था। ये बेवफाई मेरी समझ से बाहर थी। भुट्टो साहब और मुस्तफ़ा में इख्तलाफात रहे थे, लेकिन उनको दूर किया जा चुका था। वो एक बार फिर भुट्टो साहब का काबिल एतमाद साथी बन चुका था, लेकिन अब जिस वक़्त उसका कायद अपनी ज़िंदगी की खातिर एक बेलहाज हुकूमत से जंग लड़ रहा था, मुस्तफ़ा बज़ाहिर जलादों के साथ किसी साजिश में मुलव्वस हो चुका था। क्या वो वाक़या कमज़ोर तबीयत का मालिक और सियासी तौर पर बेअसूल आदमी था? मेरे शुबहात का मुस्तफ़ा के पास हमेशा एक ही जवाब होता, आने वाला वक्त बताएगा। और ये जवाब बहुत मायने खेज़, बहुत चुस्त और डिप्लोमेटिक अंदाज में ज़ू मैनी था। मैं महसूस कर सकती थी कि मुस्तफ़ा बेचैन है। वो एक दबदबे से दस्तो गिरेबां था। वो जर्नलों के चुंगल से निकल चुका था, एक अजनबी मुल्क में बेयारो मददगार पड़ा था। उसकी जेब खाली थी, उसके बावजूद उसे लगता था कि ये सब हालात बदल सकते हैं। उसे एक बहुत अहम और कड़ा फैसला करना था। अगर वो वादे के मुताबिक पाकिस्तान ना लौटा तो जर्नल बड़े जलाएंगे। वो उन्हें ज़बान देकर आया था। अगर वो इंग्लिस्तान में ठहरा रहा और ऐलान कर दिया कि वो भुट्टो का हामी है, तो पार्टी के मुल्क से बाहर मुकीम अक़दाम पसंद उसकी तरफ खींचे चले आएंगे और उसे सर बुलंद करके अपना कायद मान लेंगे। उसे पूरा यकीन था कि आफत में गिरफ्तार वज़ीर आज़म के ये परस्तार उसे माली तौर पर भी सहारा देंगे। जो इधर या उधर किस्म का कड़ा फैसला वो करेगा, उसी को मद्देनज़र रख कर तारीख़ उसे अच्छा या बुरा करार देगी, गद्दार या हीरो। मुस्तफ़ा ने जहन में सिक्का उछाला, चंद की नज़र में गद्दार, अवाम की नज़र में हीरो। उसने लंदन रुक जाने का फ़ैसला किया। उसने जिस काम का बेड़ा उठाया था, उसे अंजाम देना आसान न था। अपने माजी की वजह से मुस्तफ़ा की शख्सियत को दाग लग चुका था। पीपल्स पार्टी के वो अफराद जो सख्त पॉलिसी अपनाने के हक़ में थे, उसे शक की नज़र से देखते थे।
انہیں یاد تھا کہ اس نے ان کے عظیم قائد کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کے خیال میں وہ بہت نمود طلب اور احسان فراموش تھا۔ جس انداز میں اس نے پاکستان چھوڑا تھا، اس کے پیش نظر انہیں اس کی نیت پر بھی شبہ تھا۔ اپنی تاریخ کے اس دور میں پیپلز پارٹی والوں کو ہر شخص پر چھپے دشمن کا گمان ہوتا تھا۔ انہیں ہر طرف قبر نظر آتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی صفوں میں حکومت نے اپنے آدمی داخل کر دیے ہیں۔ مصطفیٰ کا دفتر عمل بے داغ نہ تھا۔ جرنلوں نے اس کے پاس سے فرار کے وقت اغماض سے کام لیا تھا۔ مصطفیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ شک اور شبے کی اس فضا کے خلاف جدوجہد کرے گا۔ میں نے اس کے موقف کو سراہا۔ میں نے کہا کہ وطن لوٹ کر سرکاری گواہ بننے سے بہتر ہے کہ ہم ملکوں مارے پھریں اور روکھی سوکھی پر گزارا کریں۔ بھٹو صاحب اس کے قائد تھے، وہ جو بھی تھا انہی کی وجہ سے تھا۔ اسے یہودا کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ میری بھٹو صاحب سے کبھی ملاقات نہ ہوئی تھی، لیکن میں انہیں ہمیشہ تحسین کی نظر سے دیکھتی تھی۔ مصطفیٰ ان کا ذکر نہایت جوشیلے انداز میں کرتا رہا تھا۔ وہ میرے قائد کے قائد تھے۔ مصطفیٰ جنرل چشتی کو فون کرتے ہوئے گھبرایا سا تھا۔ وہ جنرل کو دو ٹوک انداز میں یہ نہ بتا پایا کہ وہ کیا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس نے واپس کی مقررہ تاریخ میں توسیع کی آڑ لی۔ کہنے لگا کہ وہ 2 مہینے میں قطعی طور پر لوٹ آئے گا۔ مصطفیٰ اپنی کشتیاں جلانے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ پہلے ہوا کا رخ دیکھنا چاہتا تھا۔ صورتحال کے بارے میں وہ غیر یقینی کا شکار تھا۔ جیسے جیسے جنوری کا مہینہ قریب آیا، مصطفیٰ کو بھی وہی مرض لاگو ہو گیا جو جلا وطنوں میں عام ہے، یعنی مزمن رجایت۔ اس نے مجھے بتایا کہ جنرل ضیاء کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں نکال پائے گا۔ دیکھ لینا۔ ان 9 برسوں میں جو ہم نے جلا وطنی میں گزارے، اپنا یہ اندازہ اس نے اتنی بار دہرایا کہ سن کر کراہت آنے لگی۔ اس نے جنرل کو مطلع کر دیا کہ وہ واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ مصطفیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کو بچانے کے لیے ملک سے باہر مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کی ابتدا اور پاکستان میں مقدمے کی ابتدا ایک ہی وقت میں ہوئی۔ مقدمہ جس میں ذرا سی باتوں پر گرفت کر کے فیصلہ سنایا گیا اور جو عدالتی قتل کی صورت میں اختتام کو پہنچا۔ بھٹو کا بڑا بیٹا میر مرتضیٰ بھٹو آکسفورڈ میں تھا۔ مصطفیٰ نے اس سے رابطہ قائم کیا اور اسے آکسفورڈ چھوڑ کر لندن چلے آنے پر راضی کر لیا۔ مصطفیٰ نے اسے فوجی حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کی مزاحمت کی علامت کے طور پر پیش کیا۔ اس نوجوان طالب علم کو سیاست کے فن کی اونچ نیچ سمجھانی شروع کی۔ مرتضیٰ تھا تو مبتدی، لیکن بڑی تیزی سے سبق سیکھنے لگا۔ وہ ہمیشہ اپنی بہن بے نظیر کے سائے میں رہتا تھا، جو بھٹو کے ترکے کی وارث تھی۔ مرتضیٰ دل ہی دل میں بہن کی بالادستی سے خار کھاتا تھا اور بھٹو صاحب کی نظر میں اپنی حیثیت منوانے کے لیے بہت بے چین تھا۔ میر مرتضیٰ کو بھی مصطفیٰ ہی کی طرح کسی ایسے مقام کی تلاش تھی جس پر فائز ہو کر وہ اپنے جوہر دکھا سکے۔ ان دونوں کے ملاپ سے پیپلز پارٹی کے حوصلہ ہارے ہوئے اقدام پسندوں کو امید کی نئی کرن نظر آئی۔ مصطفیٰ کے متانت امیز رویے سے مرتضیٰ کی تند خوئی میں اعتدال پیدا ہوا۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ اگر مصطفیٰ کو مرتضیٰ کے ذہن کو کچھ عرصہ اور قابو میں رکھنے کا موقع مل جاتا تو اس کے انقلابی جوش و خروش کا رخ صحیح سمت میں موڑا جا سکتا تھا۔ جب اسے تنہا چھوڑ دیا گیا تو میر بھٹک کر سیاست کی سربستہ گلی میں جا نکلا۔ جس میدان میں وہ غلبہ حاصل کر سکتا تھا، اسے اپنی بہن کے لیے خالی چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ میر مرتضیٰ کی خامیوں سے آگاہ تھا۔ بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ میر میں سیاسی کیریئر اختیار کرنے کا کوئی رجحان موجود نہیں۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ اس میں اتنی اہلیت نہیں کہ ان کی زندگی بچانے کے لیے کوئی تحریک چلا سکے۔ بھٹو صاحب کے ان خیالات کا مصطفیٰ کو بھی علم تھا اور میر کو بھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا سہارا لے کر اپنا کام نکالنا چاہا۔ بھٹو کے بیٹے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مصطفیٰ کی ساکھ میں اضافہ ہوا۔ ادھر میر نے اس شخص سے سیاست کے گر سیکھنے شروع کیے جسے اس کے والد نے ایک بار برسر عام اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ بھٹو صاحب نے بہت سے عالمی رہنماؤں سے ذاتی سطح پر تعلقات استوار کیے تھے۔ اقتدار سے محروم ہو جانے کے باوجود ان تعلقات میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اقتدار پر مبنی سیاست میں ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن خیال رہے کہ بھٹو صاحب کوئی معمولی شخص نہ تھے۔ مصطفیٰ اور میر نے فیصلہ کیا کہ ان رہنماؤں سے ملنا چاہیے۔ ان کے مشن کا مقصد یہ تھا کہ ان رہنماؤں کو قائل کیا جائے
کہ وہ بھٹو صاحب کی جان بچانے کے لیے تگ و دو کریں۔ مصطفیٰ کو یقین تھا کہ جنرل بین الاقوامی دباؤ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ بھٹو صاحب کے دوست جلا وطنوں کو مالی امداد فراہم کریں گے اور اس طرح بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے جانے والی تحریکوں کا زور ٹوٹنے نہ دیں گے۔ میر اور مصطفیٰ لیبیا جا کر قذافی سے ملے۔ بھٹو صاحب نے اس مغربی دنیا کی اچھوت کو بڑی عزت بخشی تھی۔ لاہور میں ایک اسٹیڈیم اب تک قذافی کے نام سے موسوم ہے۔ قذافی نے وفادار دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ اس نے میر کو مہم چلانے کے لیے فنڈ فراہم کیے۔ متحدہ عرب امارات کے شیخ زید بن سلطان کی طرف سے بھی مالی امداد موصول ہوئی۔ میر اور مصطفیٰ حافظ الاسد اور الجزائر کے بومدین سے بھی ملے، جنہوں نے وعدہ کیا کہ ضیاء کی حکومت پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ فنڈز وصول ہو گئے۔ نوجوان اور آدرش پسند شاہ نواز بھٹو بھی آ پہنچا، جس کے چہرے پر کسی انقلابی کی کھوئی سی کیفیت طاری رہتی تھی۔ وہ بھی ہمارے پاس ٹک گیا۔ مصطفیٰ لینن کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کی کروپسکایا لینن کی بیوی بڑی حد تک ان تمام معاملات سے دور رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ تینوں انقلابیوں کے تعلقات میں بدمزگی پیدا ہو چلی ہے۔ روپے نے آتے ہی نحوست پھیلائی اور فساد ڈلوا کر چھوڑا۔ ان کے دورے جاری رہے۔ وہ یاسر عرفات سے ملے اور اس کی تائید حاصل کی۔ مصطفیٰ آزمودہ کار مہم جو تھا، وہ اخفا اور رازداری میں یقین رکھتا تھا۔ اس کے برعکس میر اور شاہ نواز کو بڑی جلد جوش آ جاتا تھا۔ ان سے بعید نہ تھا کہ کوئی غیر محتاط حرکت کر بیٹھیں۔ مصطفیٰ نے سازشی لہجے میں ہمیں مطلع کیا کہ یاسر عرفات نے بھٹو صاحب کو چھڑانے کا پلان تیار کر لیا ہے۔ فلسطینی کمانڈو پاکستان جائیں گے، وہ راولپنڈی جیل پر حملہ کریں گے اور جب لوگوں کی توجہ بٹ جائے گی تو بھٹو صاحب کو کوٹری سے نکال کر لے جائیں گے۔ ایک اور دوست ملک کا طیارہ بظاہر کسی وی آئی پی کو لے کر چکلالہ کے ہوائی اڈے پر منتظر کھڑا ہوگا۔ بھٹو صاحب کو اس پر سوار کرا کے ملک سے باہر پہنچا دیا جائے گا۔ ان کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہ رہے گا۔ وہ جلد ہی ہم سے آ ملیں گے تاکہ ضیاء کی ظالمانہ حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھ سکیں۔ ایسی باتیں سن کر خوشی سے اچھلنے کو جی چاہتا تھا۔ جوش کے مارے میر کو خود پر قابو نہ رہا۔ اس نے کراچی اپنی بہن بے نظیر کو فون کیا اور فون پر لہک کر باتیں کرتے ہوئے منصوبے کی تفصیلات ظاہر کر دی۔ بے نظیر نے کرید کر سوال کیے۔ میر نے مزید تفصیلات سے پردہ اٹھایا۔ فوج ان کی باتیں سن رہی تھی۔ 70 کلفٹن کا کوئی فون ایسا نہ تھا جسے انٹیلیجنس کی تمام ایجنسیوں نے ٹیپ نہ کر رکھا ہو۔ سننے میں آیا ہے کہ اس نامراد فون کال نے بھٹو صاحب کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ ڈر کے مارے مصطفیٰ پیلا ہو گیا۔ میرے بیڈ روم کی خلوت میں اس نے مجھے بتایا کہ میر اور بے نظیر کے بارے میں اس کی ٹھیک کیا رائے ہے۔ یہ دونوں پرلے درجے کے گودی ہیں۔ اس قدر بے عقلی کی حرکت کرنے کی انہیں کیا سوجی؟ انہوں نے اپنی بچگانہ حرکت سے سارا منصوبہ چوپٹ کر دیا۔ اس نے میر کے ساتھ کسی رو رایت سے کام نہ لیا اور صاف بتا دیا کہ اس طفلانہ حرکت کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ اس نے میر کو یہ بھی بتا دیا کہ اس کے کیے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ بھٹو صاحب کو بچانے کا منصوبہ رفت گزشت ہوا۔ قید خانہ یکا یک چھوٹے سے قلعے میں تبدیل ہو گیا۔ پہرے داروں کی تعداد بڑھا دی گئی۔ دائیں بازو کی جماعت اسلامی کے پیکار طلب بازو سے تعلق رکھنے والے افراد نے آ کر جیل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ نہ کمانڈو آئے، نہ چکلالہ کے ہوائی اڈے پر کوئی طیارہ کھڑا نظر آیا۔ بھٹو صاحب کے گرد پھندا تنگ ہوتا چلا گیا۔ جان کے لالے پڑ گئے۔ اگر وہ فون نہ کیا جاتا تو انہیں بچایا جا سکتا تھا۔ آخرکار وہی پھندا پھانسی کا پھندا بن کر ان کے گلے میں پڑا۔ روپیہ دڑا دڑ ہمارے پاس رہا تھا۔ مجھے ایک بریف کیس یاد ہے جو آغا حسن آبدی کی معرفت ہمیں ملا تھا۔ اس میں 50,000 پاؤنڈ تھے۔ یہ رقم امی کے سیف میں رکھوا دی گئی۔ استاد اور شاگرد کے درمیان کشیدگی جاری رہی تھی۔ مرتضیٰ زیادہ پراعتماد نظر آنے لگا تھا۔ وہ اپنے رابطے قائم کر چکا تھا اور مصطفیٰ سے جان چھڑانے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ میر کو اپنی اہمیت کا علم تھا۔ وہ بھٹو خاندان کا فرد تھا۔ یہ خاندانی نام اس کی ساکھ کا ضامن تھا۔ نام کیا تھا؟ چھو منتر تھا۔ ادھر نام لیا نہیں، ادھر کام ہوا نہیں۔ اسے یہ پسند نہ تھا کہ روز افزوں شہرت کے اس راستے پر وہ مصطفیٰ کو ساتھ لے کر چلے، اور پھر یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کا طرز عمل اسے شاید ضرورت سے زیادہ
दकियानूसी मालूम होता था। नौजवान मुर्तज़ा और शाह नवाज को जो नई नई अहमियत मिली और दौलत हाथ आई तो उनके ऐश हो गए। वो अपनी इमेज पर आप ही रीझ गए। वो बहुत नौजवान थे और नौजवानों की रसाई अगर अचानक औरतों और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी तक जाए तो नतीजा ज़ाहिर है। उन्हें ऐसे सियासतदान समझा गया जो अपने वालिद के साथ होने वाली ज़्यादतियों का बदला लेने मैदान में उतरे हैं। इस बना पर लोग जौक दर जौक उनकी तरफ खिंचे चले आए, लेकिन ये मकनातीसियत इन आसानी से बरे में आ जाने वाले बेडरूम इनकलाबियों के हक में जहर कातल साबित हुई। उनकी ज़िंदगी का पूरा असलूब बदल गया। वही इनकलाब काबिल कबूल ठहरा जिसकी बागडोर जेट त्यारों पर मुल्कों मुल्कों सफ़र करने वाले अमीर कबीर हजरात के हाथ में हो। जाड़ खाने और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के दिन गुजर चुके थे। वो नावलों में पाए जाने वाले दहशत गर्द मालूम होने लगे, जिसे उनकी ज़ात में चे गवीरा और हेरल्ड रॉबिन्स के किसी किरदार को रला मला दिया गया हो। मीर ने अब 5 सितारा होटलों के शानदार सूटों में डेरा जमाया। जीन्स की जगह महंगे महंगे सूटों ने ले ली। चाल डाल में अकड़फू पैदा हो गई। लगता था जैसे कोई छोटा सा लड़का माचिस की अनजली तीलियों से खेल रहा हो। जिन लड़कियों से उसका किसी ज़माने में मेल जोल था वो गायब हो गईं। अब इंसानियत पढ़ने और मार्क्स के बारे में तबादला ख्याल करने वाली नौजवान आदर्श पसंद खुश गलाफ अंडर ग्रेजुएट लड़कियां उसके इर्द गिर्द मंडलाती नजर न आती। उनकी जगह ऐसी हसीनो जमील समोर पोश औरतों ने ले ली जिनका ऊंचे ऊंचे समाजी हलकों में उठना बैठना था। उन्होंने अपने टेलीफोन की किताब से आम लोगों के नाम और पते कलमजद कर दिए। अब वहाँ ऐसी अमीर कबीर औरतों के नाम थे जिनके नंबर तक डायरेक्टरियों में दर्ज नहीं होते। उन दिनों एक यूनानी वजीर की बीवी तो हर वक्त मुर्तज़ा की बाहों में झूलती रहती थी। मुस्तफ़ा ने मीर को हसी शेख से मुतारफ़ करा दिया था। अपने वालिद की दाश्ता और खुफिया बीवी से मिलना मीर पर यकीनन गरां गुजरा होगा, लेकिन हुस्ना के अहम शख्सियतों से रवाबत थे, इसलिए हमीयत को बलाए ताक रखते ही बनी। शेख जैद से मुलाकातों का बंदोबस्त करने के लिए उन्हें हुस्ना की मदद दरकार थी। हुस्ना ने उन्हें शेख जैद से मिलवा दिया। भुट्टो के बेटे की दस्तगिरी करके उसने साबित कर दिया कि जिस शख्स से उसे मोहब्बत है उससे वफा करती रहेगी। हुस्ना ने मीर को खबरदार करना शुरू कर दिया कि मुस्तफ़ा से बच कर रहे और राज दाराना तौर पर बता दिया कि उसके वालिद ने मुस्तफ़ा पर कभी पूरी तरह एतबार नहीं किया था। उसने मीर को मशवरा दिया कि अपने लिए राह खुद निकाले, क्योंकि वो महसूस करती थी उन तमाम राब्तों से मुस्तफ़ा अपनी सियासी हैसियत मुस्तहकम करने का काम लेगा। वो मुस्तफ़ा से बखूबी वाकिफ़ थी। मुस्तफ़ा की सियासी हिर्स और मौका परस्ती का जो अंदाज़ा उसने लगाया था वो मुमकिन है मुबालगा आमेज़ हो, लेकिन मीर का असर पजीर जहन उसकी पढ़ाई हुई पट्टी से मुतासर हुए बगैर न रह सका। भुट्टो साहब ने शेख जैद के नाम एक ख़त मुस्तफ़ा को दिया था। उसमें मुस्तफ़ा को भुट्टो साहब का भाई कहकर मुतारफ़ कराया गया था और बातों के अलावा ख़त में शेख जैद से ये इस्तदा भी की गई थी कि हामिल रुक्का की हर तरह से मदद की जाए। इंग्लैंड आने के बाद मुस्तफ़ा ने वो ख़त हुस्ना के हवाले कर दिया। वो अपने किए पर पछता रहा था। मैंने तो उस ख़त से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। हुस्ना ने गालबन उसकी मदद से अपना काम निकाल लिया। ख़त की इबारत से बिल्कुल वाज़ेह ना था कि लिखने वाला असल में कहना क्या चाहता है। मीर ने मुस्तफ़ा से याराना ख़त्म कर लिया। हुस्ना ने जो कुछ कहा था वो उसने मुस्तफ़ा को बता दिया। मुस्तफ़ा को बड़ा दचका लगा। उसने हुस्ना से ताल्लुकात मनक़ता कर लिए। थोड़े ही अरसे बाद मीर और हुस्ना का इत्तेहाद भी बाकी ना रहा। भुट्टो के बेटे हमारे छोटे से फ्लैट को खैराबाद कह चुके थे। अब उन्होंने अपने शाना शान इलाके में बहुत कुशादा अपार्टमेंट हासिल कर लिया। जो लोग कल तक मुस्तफ़ा का दम बरते थे अब उन दोनों के आगे पीछे फिरने लगे। उन्होंने ख़ुद को मुस्तफ़ा से दूर कर लिया और अपनी स्ट्रेटजी आप मरतब करने में मशगूल हो गए। मुहिम जोई का चर्चा होने लगा। बात हवाई बंदूकों से आगे निकल चुकी थी और अब वो सचमुच के हथियारों की खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने मसल्लह जद्दोजहद के ज़रिए ज़िया हुकूमत का तख्ता उल्टने का मंसूबा बनाना शुरू किया। ऐसे लोगों की फ़रिश्तें तैयार की गईं जिन्हें मार डालना मकसूद था। वो समझ रहे थे कि अगर दहशत गर्दी की कोई ऐसी मुहिम बाकायदगी से चलाई जाए जिसका मकसद हुकूमत की कलीदी शख्सियतों को हलाक करना हो तो इक़्तिदार तक पहुँचा जा सकता है।
کابل میں تربیتی حکومت کی کلیدی شخصیت کو ہلاک کرنا ہو تو اقتدار تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کابل میں تربیتی کیمپ قائم کرنے کے فیصلے کی مصطفیٰ کو اطلاع تک نہ دی گئی۔ خیالی قسموں کے نشے میں ڈوبے انہیں دنوں میں الذوالفقار نامی تنظیم کی داغ بیل ڈالی گئی۔ جب بسم اللہ ہی غلط ہو تو آگے چل کر بیڑا غرق ہونا ہی چاہیے تھا۔ مصطفیٰ خوب سمجھتا تھا کہ دہشت کے ذریعے جرنلوں کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش بے سود ثابت ہوگی۔ اسے علم تھا ہمارے عوام سبوتاس اور سیاسی قتل جیسی حرکتوں کو نفرت کی نظر سے دیکھے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ کٹر اقدام پسند الذوالفقار کی طرف کھینچے آئیں گے اور یہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے آدمی بہت جلد تنظیم میں سرایت کر جائیں گے۔ اسے ڈر تھا کہ حکومت جوابی جارحانہ کارروائی پر اتر آئے گی جس کے نتیجے کے طور پر سیاسی کارکنوں کو یا تو ختم کر دیا جائے گا یا وہ جیلوں میں سڑتے رہیں گے۔ الذوالفقار کو کچلنے کے بہانے اہل اقتدار کو اپنے تمام مخالفوں کو پکڑنے دکڑنے کی کھلی چھٹی مل جائے گی۔ پیپلز پارٹی اتنی منظم نہ تھی کہ اس طرح کی خفیہ تحریک کو سہارا دے سکے۔ اسے یقین تھا کہ پیپلز پارٹی کے قانون شکن بازو کی سرگرمیوں سے اور کچھ ہو نہ ہو بحالی جمہوریت کی پرامن جدوجہد کی رفتار ضرور سست پڑ جائے گی۔ وہ بھٹو برادران کی بے صبری کو سمجھ تو سکتا تھا لیکن اس سے اغماض برتنے کو تیار نہ تھا۔ اب پارٹی پر مجموعی طور پر ایک ہی طرح کی سیاہی تھوپی جا سکے گی، یعنی اس میں شامل سبھی لوگ دہشت گرد قرار پائیں گے۔ دہشت کا جواب دہشت سے دیا جائے گا۔ میر اور شاہ نواز کی انتشار پسند سرگرمیوں کی وجہ سے بے گناہوں کی شامت آ جائے گی۔ وہ عذاب سہیں گے، جیل جائیں گے اور پھانسی چڑھیں گے۔ مصطفیٰ کو سیاست کے ایک سے زیادہ اسپاٹ اسلوب سے دلچسپی تھی۔ اس نے ملک سے باہر کی پارٹی کی جو ابتری کا شکار تھی ازسر نو تنظیم کا آغاز کیا۔ پارٹی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی اور اس میں کسی قسم کا نظم و ضبط باقی نہ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے یورپ کے متعدد ملکوں اور انگلینڈ بھر کا دورہ کیا۔ اس نے بڑے بڑے عام جلسوں سے خطاب کیا اور لوگوں کے نڈھال حوصلوں کو ابھار دیا۔ بیگم بھٹو اور بینظیر تو وہاں پر تھی نہیں کہ ان کا نام سن کر لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے۔ ان کی نیابت کا فرض مصطفیٰ نے بطریق احسن انجام دیا۔ ان دونوں کے انگلینڈ آنے تک پیپلز پارٹی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی تھی اور کچھ کر دکھانے کے لیے مچل رہی تھی۔ مصطفیٰ لوگوں کو جوگ در جوگ جلسہ گاہوں تک لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نعرہ وہ لگاتا، اس کی آواز میں آواز لوگ ملاتے۔ اس کام میں وہ انگ تھک تھا۔ بیگم بھٹو اور بینظیر جہاں بھی گئی انہوں نے جذبات سے سرشار ہجوموں کو اپنا منتظر پایا۔ یہ ساری کامیابی انہیں مصطفیٰ کے تنظیمی جوش و خروش اور ولولہ انگیز خطابت کی بدولت نصیب ہوئی۔ پرانے دوست اور ساتھی ملنے آ جاتے اور گفتگو کا محور ہمیشہ سیاست ہوتی۔ ہمیں رفیع رضا سے ملنے جلنے کے کافی مواقع ملے جو ایک زمانے میں بھٹو صاحب کے خصوصی معاون رہ چکے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور حکومت کی کامیابیوں اور حماقتوں پر تفصیل سے بات چیت کرتے۔ نیو یارک سے یوسف بچ آ جاتے جو اقوام متحدہ کے لیے کام کرتے تھے۔ رفیع کے مقابلے میں ان کے مزاج میں زیادہ ٹھہراؤ آ چکا تھا، یعنی وہ سوچتے تھے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب صبر کرنا چاہیے۔ وہ مضطرب بھی نسبتاً کم تھے اور بھٹو صاحب پر انہیں غصہ بھی کم تھا۔ یہ دونوں حضرات بہت ہی نستعلیق ذہن کے مالک تھے اور سیاست کی باریکیوں کو خوب سمجھتے تھے۔ میں ان کی فہم و فراست کی بڑی قائل تھی اور ان کی گفتگو سے محظوظ ہوا کرتی تھی۔ ممتاز بھٹو اور حفیظ پیرزادہ جب بھی لندن آتے اہتمام کر کے ہم سے ملتے۔ میں نے دیکھا کہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ سیاسی منظرنامے میں تبدیلیاں آ گئی ہیں اور محسوس کیا کہ بھٹو صاحب کی اصلی پرانی ٹیم کی جگہ ایسے گھٹیا سیاستدانوں نے سنبھال لی جن کی عزائم بے تکے ہیں۔ وہ اس دیوار کے نوشتے کو پڑھ ہی نہ پائے جس کی طرف جلد ہی پیٹ کر کے انہیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی تھی، اور اگر آپ کے پیچھے دیوار ہو اور سامنے دشمن تو لڑنے مرنے کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ سمندر پار کی پیپلز پارٹی اب پراگندہ احساس کی تصویر نہ رہی تھی۔ وہ اب ایک ایسی شکل اختیار کر کے ایک متعین سمت میں بڑھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے فیصلہ کیا کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ لوگوں کو دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اپنے بازنجیر قائد کے ساتھ ہیں۔ برطانیہ نے اپنے ہاں مقیم جلا وطنوں کا ہمیشہ لحاظ کیا ہے۔
جو کارروائی پاکستان میں قتل عام کی کھلم کھلا دعوت کے مترادف ہوتی وہ انگلینڈ میں مہذب احتجاج کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ اینڈیز اسکوائر میں پاکستان سفارتخانے کے سامنے مظاہرے کے لیے لوگوں کو پکارا گیا۔ بڑا سوال یہ تھا، کیا عوام جوک در جوک آئیں گے؟ وہ آئے۔ وہ آپ سے آپ موج در موج خانہ ساز بینرز اور پلے کارڈ اٹھائے آئے۔ وہ اس طرح آئے کہ ان کی ٹی شرٹوں پر بڑے بڑے حروفوں میں بھٹو کو بچاؤ رقم تھا۔ وہ بریڈ فورڈ اور ساؤتھ ہال سے اور یورپ کے ہر اس کونے سے آئے جہاں تک بھٹو کی داستان پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی گاڑیوں پر، پیدل چل کر اور ٹیوب ٹرین کے ذریعے آئے۔ وہ متانت کے ساتھ سپیکرز کارنر پر جمع ہو گئے۔ مصطفیٰ کو عام لوگوں پر جو بھروسہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ وہ سب ایک سنگین زیادتی کی تلافی کے لیے مل جل کر مارچ کریں گے۔ وہ اپنے قائد کو پھانسی چڑھنے سے بچانے کے لیے مارچ کریں گے۔ یہ سچا پیچ جلوس جو بل پر بل کھاتا لندن کے مرکز سے گزرا اس امر کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ عوام نے اس شخص کو بلایا نہیں ہے جس نے انہیں ظلم اور ناانصافی کے سامنے پروقار انداز میں ڈٹے رہنا سکھایا تھا۔ اہل جلوس سفارتخانے کے سامنے اکٹھے ہوئے جہاں انہوں نے دوسرے مقررین کے علاوہ مصطفیٰ، میر اور طارق علی کی آتشناک تقریریں سنی۔ ہجوم اطمینان کا یہ احساس لے کر منتشر ہوا، ان کی موجودگی نے ان کے سیاسی بیان کو وزنی بنا دیا ہے۔ جنرل معروف نہ ہوئے بھٹو صاحب کا بانجا بھتیجا طارق الاسلام اپنے ماموں چچا سے ان کے قتل سے ذرا پہلے جیل میں جا کر ملا۔ اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ بھٹو اپنے سابقہ وجود کی پھیکی سی پرچھائی نظر آتے ہیں۔ ان کا وزن 90 پاؤنڈ رہ گیا تھا، ہاتھ پاؤں سوجے ہوئے تھے اور مسوڑوں کی مزمن خرابی میں بے توجہی کے باعث مزید بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہتے تھے، کرب کی کیفیت کبھی ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ طارق کو محسوس ہوا جیسے اس نے بھٹو صاحب کی بجائے ان کا سایہ دیکھا ہو، لیکن سائے کا ذہن اسی طرح فعال تھا۔ بھٹو صاحب نے سیاست پر بات چیت کی اور یہ جاننے کا بڑا اشتیاق ظاہر کیا کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ انہیں یہ سن کر خوشی ہوئی کہ میر اور شاہ نواز سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکے ہیں اور ان کی جان بچانے کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے طارق سے مصطفیٰ کا پوچھا۔ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کیا مصطفیٰ اچھی تقریر کر لیتا ہے۔ جب طارق نے اس بات میں جواب دیا تو بھٹو صاحب کی شخصیت کا پرانا رنگ عود کر آیا۔ انہوں نے چہرے پر روکھی سی مسکراہٹ لا کر پوچھا، مجھ سے بہتر نہیں؟ یہ سوال کم اور بیان زیادہ تھا۔ بھٹو صاحب اس وجہ سے الجھن اور ازمہال حلال کا شکار تھے کہ عوام نے انہیں دی جانے والی سزا پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ان کی یہ امیدیں ہوا میں تحلیل ہو گئیں کہ اچانک شورش برپا ہوگی اور عامر کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ عوام قید خانے پر دعویٰ بول کر انہیں چھڑا کیوں نہیں لیتے۔ عوام کی بے رخی دیکھ کر وہ اداس ہو گئے۔ طارق نے ان سے کہا کہ وہ خود عوام سے اٹھ کھڑے ہونے کو کہیں۔ اس نے بھٹو صاحب کو مطلع کیا کہ پارٹی کی قیادت کسی وجہ سے آگے نہیں آ رہی۔ پارٹی کی قیادت سے کہنا چاہیے کہ وہ عوام کو آواز دے اور اٹھ کھڑے ہونے پر اکسائے۔ بھٹو صاحب کے قتل سے صرف 1 ماہ پیشتر ممتاز بھٹو اور حفیظ پیرزادہ کو جیل سے رہا کرایا گیا تھا۔ اس موقع پر ان کی رہائی بھٹو صاحب کے لیے تعجب خیز تھی۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے منہ میں چوگا دوں؟ انہیں علم نہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ممتاز اور حفیظ بک چکے ہیں۔ وہ عوام کو اٹھ کھڑا کرنے یا اٹھ کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہیں گے۔ طارق بضد رہا۔ اسے پختہ یقین تھا اگر عوام کی طاقت نے کوئی تدارک نہ کیا تو فوج بدترین حربوں پر اتر آئے گی۔ بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو آزمانے پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے طارق سے کہا کہ وہ ان کا پیغام حفیظ تک پہنچا دے اور پیغام یہ تھا کہ عوام سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہوں۔ طارق اپنے ماموں چچا سے رخصت ہوا۔ اس نے محسوس کیا یہ ان کی آخری ملاقات ثابت ہوگی۔ غداری کی ہوا کی شدت کے سامنے پاؤں اکھڑے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں طارق نے امید کے تنکوں کا سہارا لینا چاہا۔ وہ ڈاکٹر نیازی کو ساتھ لے کر حفیظ کے پاس گیا۔ اس نے غلط وقت چنا تھا۔ گھر سے باہر بہت سی کاریں کھڑی تھی۔ حفیظ نئی شادی کر رہا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر ڈرائیو تک آیا اور طارق سے ملا جس پر بدحواسی طاری تھی۔
پیغام پہنچا دیا گیا، حفیظ کی شکل دیکھنے کے لائق ہو گئی۔ تمہارا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام سے اٹھ کھڑے ہونے کو کہیں؟ ہاں، خوب، میں ایسا ہی کروں گا فوراً کل صبح۔ دلہا کے ذہن میں اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ عوام کو کوئی پیغام نہ دیا گیا۔ اس آدمی کے گلے میں جس کی ذات پوری پارٹی پر محیط تھی پھندا اور تنگ ہو گیا۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ بھٹو کو پھانسی چڑھنے سے متعدد بار مرنا پڑا۔ جنرل ضیاء نے اس کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ انہیں 2 سال جیل میں صرف اس لیے رکھا گیا کہ ان کی قوت ارادی جواب دے جائے۔ ان کی تذلیل اور توہین کی گئی، ان کے ساتھ انتہائی بے رحمی کا سلوک کیا گیا۔ ایک بریگیڈیئر کو مقید رہنما کی کوٹری کے سامنے والی کوٹری میں بٹھا دیا گیا۔ اس کا کام صرف بھٹو صاحب کو گالیاں دینا تھا تاکہ وہ غصے سے پاگل ہو جائے۔ بریگیڈیئر کو بھٹو صاحب کی کمزوریوں کا علم تھا۔ اس نے اپنے تمام زبانی حملوں کو انہی رستے ہوئے زخموں پر مرکوز کر رکھا۔ بھٹو صاحب کی والدہ کو رسوا کرنے کے لیے نہایت ناشائستہ زبان استعمال کی۔ وہ طعنے دیتا رہتا یہاں تک کہ بھٹو صاحب رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ بظاہر کبھی کبھار پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو جلال آ جایا کرتا، لیکن بیشتر وقت وہ تحمل سے کام لیتے۔ بریگیڈیئر ان پر کہے لگاتا اور گالیوں کی بوچھاڑ کرتا رہتا۔ فوجی جرنل انہیں نفسیاتی طور پر مفلوج کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مغرور اور دماغدار بھٹو صاحب کو ایک مفرط صحت کھلا ٹوائلٹ استعمال کرنے پر مجبور کیا گیا جو تقریباً ان کی کوٹری کے اندر تھا۔ انہیں اس کی بدبو سہنی پڑتی، کسی طرح کا تخلیہ میسر نہ تھا۔ جب وہ ٹوائلٹ استعمال کرتے تو ایک پہرے دار ان کی طرف منہ کیے کھڑا رہتا۔ مصطفیٰ کو معلوم تھا بھٹو صاحب کو امیر گھرانے کے فرد ہونے کے ناطے ناز و نم میں پلے ہیں، لیکن مرد بحران ہیں۔ وہ سر نہ جھکائیں گے۔ تذلیل اور تعذیب کی اس انچا تانی اور کھچاؤ سے ان کے حوصلے میں دوبارہ جان پڑ جائے گی۔ ان کی جرت پھر تازہ دم ہو جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ بھٹو صاحب جب داد و رسن کا سامنا کریں گے تو خوف کا شائبہ تک ان کے چہرے پر نظر نہ آئے گا۔ وہ تقدیر پرست تھے۔ انہیں تاریخ کی عدالت پر یقین تھا اور یہ اعتماد بھی کہ بالآخر وہ بری ہو کر رہیں گے، اور اسی یقین اور اعتماد کے سہارے وہ تختہ دار تک آپ چل کر جانے کو تیار تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ پاکستان سے آنے والی خبریں وحشت ناک تھیں۔ میر اور شاہ نواز کا ملک سے رابطہ قائم تھا۔ جو خبر انہیں ملتی ہم تک پہنچا دیتے۔ اکا دکا افواہیں گشت کرتی رہتی جن سے ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے۔ ہمیں بتایا گیا کہ عالمی رہنماؤں نے ضیاء سے کہا ہے وہ رحم دلی سے کام لے۔ ضیاء نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ بھٹو کی جان نہیں لے گا۔ اس کے بعد ہمارے سننے میں آیا کہ بے نظیر کو اپنے والد سے ملانے لے جایا جا رہا ہے۔ بے نظیر کو بتایا گیا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی۔ جب وہ ملے تو ان کے درمیان میز اور سلاخیں حائل تھیں۔ بے نظیر نے پہرے داروں کی منت کی کہ وہ اسے باپ سے گلے ملنے دے۔ بھٹو صاحب نے اسے جھڑکا، ان سے کبھی کسی بات کی التجا نہ کرو۔ بے نظیر ان کی پسندیدہ خوشبو شالیمار لائی تھی جو انہوں نے لے کر رکھ لی۔ چند کتابیں بھی تھیں۔ بھٹو صاحب طنزیہ انداز میں مسکرائے اور کتابیں بے نظیر کو لوٹا دیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس انہیں ختم کرنے کا وقت ہوگا۔ بے نظیر نے انہیں ایک ریزر دیا، وہ انہوں نے لے لیا اور بولے، اچھا ہے، میں یہ داڑھی مونڈ ڈالوں گا۔ میں کسی بدبخت ملا کی طرح مرنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنے خالق کے حضور میں پیش ہونے کے لیے تیار تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں اگلی صبح 5 بجے پھانسی دے دی جائے گی۔ ہم نے بھٹو صاحب کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کی۔ ان کے نیم جاں بلب دماغ میں کون سا خوف پج رہا تھا؟ کیا ڈراؤنی جگہ بنا ہوا تھا ان کا دماغ جس میں قدم دھرتے جان نکلتی تھی؟ میں اللہ کی پناہ کی طالب ہوئی۔ مصطفیٰ نے اپنا غم بوتل سے غلط کیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہی بریگیڈیئر جو انہیں ستاتا رہتا تھا اندر آیا۔ اس نے بھٹو صاحب کو چند کورے ورق اور قلم دیے اور انہیں اپنی وصیت قلم بند کرنے سے محروم رکھا جا رہا تھا۔ وہ انہیں ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بھٹو صاحب تحریراً اپنے گناہوں کا اقرار کہیں۔ بھٹو صاحب بیٹھ گئے۔ انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ ان کا ذہن بلا شبہ یادوں سے اٹا پڑا ہوگا۔ وہ ساری کامرانیاں اور دل و جان سے فدا ہجوم، وہ مداح سرائیاں، وہ سب آخر کہاں غائب ہو گئیں؟ یہاں وہ بالکل تنہا تھے، ہولناک انداز میں تنہا، اور سامنے ایک کورا کاغذ رکھا تھا
جو انہیں ترغیب دے رہا تھا کہ سمجھوتا کر لو، جان بچا لو۔ جی دار رہنما کو پتہ چل گیا یہ اس کی زندگی کا بہترین لمحہ ہے۔ اس لمحے کو اس نے ہاتھ سے نہ جانے دیا، کاغذ پھاڑ کر پھینک دیے، اپنی زندگی لٹا دی۔ بریگیڈیئر غصے سے بھوت بنا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بھٹو صاحب نے اسے مات دے دی تھی۔ اس نے سزا یافتہ قیدی کے پیٹ میں لات ماری۔ بھٹو صاحب گر پڑے، افسانہ بن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کسی دیو ہیکل شخصیت کی طرح آفاق پر چھا گئے۔ بریگیڈیئر اور اس کے قبیل کے لوگوں کے حصے میں مر کر بھی ذلت اور خواری کے سوا کچھ نہ آئے گا۔ یہاں آ کر حقیقت اور افسانہ آپس میں گل مل جاتے ہیں، حقائق افسانے سے عجیب تر ہے۔ اس پر ہمیشہ پردہ پڑا رہے گا کہ اس رات اصل میں کیا پیش آیا۔ لوگ کہتے ہیں بھٹو صاحب کی لاش کو پھانسی دی گئی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے جب بھٹو صاحب کو اٹھا کر تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہیں ہوش آ گیا۔ وہ لڑکھڑائے، گر پڑے، اٹھے اور پھر بساط بر بے خوفی کے ساتھ جیسے کسی کو خاطر میں نہ لا رہے ہوں آپ چل کر تختہ دار تک گئے۔ پارٹی کو اب ایک شہید مل گیا تھا۔ جذبات اور خیالات کو ولولہ تازہ دینے کے لیے اور کیا چاہیے تھا؟ C-130 کے نوجوان پائلٹ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کے سننے میں آیا تھا کہ بھٹو صاحب کو طیارے کے ذریعے لاڑکانہ لے جایا جا رہا ہے۔ یہ 4 اپریل سن 1979 کی بات ہے۔ اس نے کیبن میں قدم رکھا تاکہ اس آدمی کو خوش آمدید کہہ سکے جس کا وہ شدائی تھا۔ اس کی نظر لکڑی کے تابوت پر پڑی جس میں بھٹو صاحب کی میت رکھی تھی۔ نوجوان پائلٹ صدمے کے مارے نڈھال ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی تھوڑی سی جان ضائع نہ گئی ہوگی۔ وہی C-130 9 سال بعد بہاولپور کے اوپر پھٹ کر تباہ ہو گیا۔ جلاد جہاز پر سوار تھا۔ اچھوں کا بول بالا اور بروں کا منہ کالا ہو کر رہتا ہے۔ تارا مسیح جس نے پھانسی دی تھی غائب ہو گیا اور یہی حشر اس کے بیٹے کا ہوا جس نے اس کی جگہ سنبھالی تھی۔ حقیقت کیا ہے اس کا آج بھی کسی کو علم نہیں۔ میر نے صبح 5 بجے فون کر کے ہمیں خبر سنائی۔ مصطفیٰ نے ہمیں جگا دیا۔ اس کا رد عمل دھیما دھیما سا تھا، ایسے مرد کی طرف سے جسے زارو قطار رونے کی عادت تھی۔ مجھے زیادہ جذباتی رد عمل کی توقع تھی۔ اس نے اپنے مرحوم قائد کے لیے کوئی آنسو نہ بہائے۔ مصطفیٰ نے میر کے فلیٹ کا رستہ لیا۔ وہاں میز پر شواز ریگل کی بوتل رکھی تھی۔ پریس اور دوسرے لوگ جس وقت رہنماؤں کا انتظار کر رہے تھے وہ شراب پینے میں مشغول تھے۔ شہادت کو مردے کے لیے رت جگہ کا رنگ دیا جا رہا تھا۔ بھٹو صاحب کو تنہا تختہ دار کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں جو حمایت کبھی حاصل تھی اس سے وہ اپنے ہی اعمال کی بدولت ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ انہوں نے کیا یہ کہ اپنے صف اول کے تمام رہنماؤں کو آپس میں لڑاتے رہے۔ ہر شخص اور اس کی بیوی کے بارے میں ان کے پاس فائلیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے لوگوں سے اتحاد کر لیا جو ان کے جانی دشمن تھے اور حقیقی وفاداروں کی قدر کرنے میں ناکام رہے۔ اپنا فرقہ قیادت اپنی ہی خاندان کو سونپ کر پارٹی کو زخم پہنچائی۔ یہ غلط فیصلہ تھا۔ ان کی بیوی اور بیٹی میں اتنی سیاسی فراست نہ تھی کہ وہ ان کی جان بچانے کے لیے جدوجہد کر سکتی۔ ان دونوں کو پارٹی کی کوئی سمجھ نہ تھی، ان میں نام کو لچک نہ تھی، اور جو برے آثار نظر آ رہے تھے وہ ان سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے میں ناکام رہے۔ اس عمل کے دوران مصطفیٰ، حفیظ، ممتاز، جتوئی اور کوثر نیازی جیسے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ بھٹو صاحب کے سحر سے آزاد ہو چکے تھے۔ بھٹو صاحب کی حقیقت ان پر عیاں ہو چکی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ایسے فیصلے کن موقع پر پارٹی کی باغ دوڑ ایک نحیف و نزار خاتون اور اس کی سیاسی طور پر نابالغ بیٹی کو تھما کر انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی حیثیت گھٹا دی گئی، ان کے ذریعے صرف اپنا مطلب حاصل کیا گیا۔ اگر ان جالوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے دیا جاتا تو بھٹو صاحب کو بچایا جا سکتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاست ممکنات کے فن کا نام ہے، یعنی یہ جاننے کا کہ کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں۔ بیگم بھٹو اور بینظیر کسی معجزے کی آس لگائے بیٹھی تھی، کوئی معجزہ سرے سے رونما ہی نہ ہوا۔ بھٹو صاحب اس وہم کے مارے ہوئے تھے کہ ان کی دوسری صف کی قیادت پارٹی کو ہائی جیک کر لے گی اور ان کا پتہ کاٹ دے گی۔ معاملہ جان بچانے کا ہو یا پارٹی کو بچانے کا، انہیں اپنے اہل خانہ کے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا۔ رہنماؤں نے اس فیصلے کو رکوانا چاہا مگر ان کی ایک نہ چلی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ بھٹو صاحب کی خاطر
خطرہ مول لینے کی صورت میں فوج کا سارا نزلہ ان پر گرے گا۔ بیگم بھٹو اور بے نظیر کی ہدایات کے تحت کام کرنا قطعی طور پر ناممکن تھا، کیونکہ بھٹو صاحب خواتین کو ان کی طرف سے بدظن کر چکے تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ سب کچھ بھٹو خواتین کے ہاتھ میں رہنے دیا جائے۔ کوئی متبادل قدم اٹھا کر خطرہ مول لینے کا حاصل ہی کیا تھا؟ بھٹو صاحب کی موت سے عوام کی ارادی اجتماعی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ملک میں ہر طرف خوف کی فضا نظر آنے لگی۔ ہم میں سے جو لوگ اس ناقابل تصور کے بات کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، بے یقینی اور پشیمانی کے عالم میں سن ہو کر رہ گئے۔ پارٹی کے سرگرم کارکنوں کو تسلی دینا ناممکن تھا۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے صف اول کے رہنماؤں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، ان کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ غلطی کس سے ہوئی، کیسے ہوئی، ان کے عظیم قائد کو تختہ دار کیوں پہنچنے دیا گیا؟ کیا ان سیاسی بالشتیوں کی نظر میں جو بھٹو صاحب کی باقیات تھے، زندہ بھٹو کی بنسبت مردہ بھٹو زیادہ کارآمد تھا؟ لوگ چاہتے تھے کہ جو قصوروار ہیں انہیں نہ بخشا جائے۔ لوگ محاسبے کا تقاضا کر رہے تھے۔ وہ یہ تعویل قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے کہ ضیاء ضرورت سے زیادہ چالاک ثابت ہوا تھا اور دنیا بھر کو قول دینے کے بعد اپنے وعدے سے پھر گیا تھا۔ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ قیادت نے ایسے آدمی پر اعتبار کیا ہی کیوں جو اپنا ارادہ بھی اپنی رودی کی طرح گڑی گڑی بدلنے کا عادی تھا۔ ان کے قہر و غضب کا نشانہ حفیظ پیرزادہ اور ممتاز بھٹو بنے۔ قیادت کا لبادہ بیگم بھٹو اور بے نظیر کے حصے میں آیا۔ یہی وہ آخری دو ہستیاں تھیں جنہوں نے بھٹو صاحب کو زندہ دیکھا تھا اور جن کے دل میں بھٹو صاحب کی آخری وصیت نامہ محفوظ تھا۔ جنوبی ایشیائی میں ایک اور حکمراں خاندان نے جنم لیا۔ اس خاندان کی جڑیں جس مٹی میں پیوست تھیں وہ ایک شہید کے لہو میں نہائی ہوئی تھی۔ اس لہو کو مقدس مانا گیا، اسے متبرک گردانا گیا۔ مسابقت کی سیاست کی جگہ انتقام کی سیاست نے لے لی۔ اب ایسا کھیل شروع ہوا جس میں جمع تفریق کا حاصل صفر تھا۔ جلا وطنی کے دنوں میں مالی طور پر ہمارا یہ حال تھا، کبھی رنج کبھی گنج۔ اکثر و بیشتر ہم کنگال رہتے اور رشتہ داروں سے مانگ تانگ کر کام چلاتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 50 پاؤنڈ کا نوٹ ہاتھ آ جاتا تو لگتا کہ عیش ہو گئے ہیں۔ BCCI کے آغا حسن آبدی بڑی باقاعدگی سے ہر مہینے مصطفیٰ کو 2000 پاؤنڈ بھیجا کرتے تھے۔ اس ترسیل کا انتظام جتوئی صاحب نے کیا تھا۔ مصطفیٰ اپنی مالی صورتحال پر شاد و ناظر مجھ سے تبادلہ خیال کرتا۔ میں ان معاملات میں دخل نہ دیتی۔ میرے دیکھنے میں صرف اتنا آیا کہ ہماری آمدنی اور اخراجات میں توازن کی شدید کمی ہے۔ ایک واقعہ خاص طور پر میرے تجسس کو گدگداتا ہے۔ میں اب تک اس اسرار کی تہہ تک نہیں پہنچ پائی۔ ایک بار کوئی 25 برس کا ایک نوجوان مصطفیٰ سے ملنے آیا۔ میں کینزنگٹن میں علی محمود کے فلیٹ میں اکیلی تھی۔ نوجوان نے کہا کہ وہ مظفر گڑھ سے آیا ہے اور مصطفیٰ سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مصطفیٰ کو واپس آنے میں کچھ دیر لگے گی۔ کہنے لگا کہ میں انتظار کروں گا۔ جس طرح بعض لوگوں کو دیکھتے ہی کراہت سی محسوس ہوتی ہے، مجھے وہ نوجوان اسی طرح برا لگا۔ مصطفیٰ سے جس قسم کے لوگ ملنے آیا کرتے تھے یہ کسی طرح ان سے مختلف تھا۔ وہ بدتمیزی سے بات کرتا تھا اور مجھے کچھ اوجڈ معلوم ہوا۔ اس کے رویے سے لگتا تھا جیسے وہ مصطفیٰ کا احسان اٹھانے کے بجائے الٹا اس پر کوئی احسان کرنے آیا ہو۔ میں نے اسے انتظار کرنے دیا۔ میں مزید باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس نہ رکی۔ اس نے مجھے منفذ کر دیا تھا۔ مصطفیٰ لوٹا تو میں نے نوجوان کا ذکر کیا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ وہ دونوں گھنٹے بھر ساتھ رہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے آ کر مجھ سے 200 پاؤنڈ مانگے۔ میں ذرا حیران ہوئی۔ لوگوں میں رقمیں بانٹتے پھرنا میرے میاں کا مزاج نہیں۔ اس طرح کی حرکت وہ صرف اس وقت کرتا ہے جب اسے بھی بدلے میں کچھ ملنے کی امید ہو۔ میں نے اس بارے میں کچھ پوچھ گچھ کی۔ یہ بیچارہ نوجوان مظفر گڑھ سے چل کر یہاں مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ 10 دن بعد اسی نوجوان کا ہوائی اڈے سے فون آیا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ اسے برطانوی حکام نے ہیروین رکھنے کے جرم میں گرفتار کر لیا تھا۔ کہنے لگا کہ کھر صاحب سے بات کرنی ضروری ہے۔ کھر صاحب گھر پر نہیں ہیں، وہ آئیں گے تو میں ان سے تمہاری بات کرا دوں گی۔ مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ میں نے نوجوان سے کہا کہ گھبرائے نہیں اور اس کا بتایا ہوا ٹیلی فون نمبر لکھ لیا۔ نوجوان سے بات کرنے پر مصطفیٰ مجھ پر سخت ناراض ہوا۔ کہنے لگا کہ میری حماقت کی وجہ سے وہ بھی اس مقدمے میں پھنس جائے گا۔
صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہیں پتہ نہیں وہ کون ہے، تم باتیں بہت کرتی ہو۔ اس کے کہے کہ کوئی تک میری سمجھ میں نہ آئی۔ پچھلی بار تو مصطفیٰ کو لڑکے پر بڑا رحم آ رہا تھا، اس کی بات میرے پلے نہ پڑی۔ میرا خیال تھا کہ تم ہوتے تو اس کی مدد کرنا چاہتے، تم نے اسے خاصی اہمیت دی تھی، تم گھنٹے بھر اس کے پاس بیٹھے رہے، مجھے کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ اب تم اسے پہچان بھی نہیں سکتے، خصوصاً جب وہ مشکل میں پھنس چکا ہے۔ شاید تم اس کی مدد کر سکو۔ کچھ دیر غور و فکر کے بعد فیصلہ کر لیا گیا۔ مصطفیٰ نے نمبر ڈائل کیا، فون پر متعلقہ افسر سے بات کی، جس نے بتایا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ نوجوان اعلیٰ قسم کی ہیروئن اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اسے گرفتار کر لیا گیا تو اس نے پولیس سے درخواست کی کہ مصطفیٰ سے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ اسے دعویٰ تھا کہ مصطفیٰ اس کا دوست ہے۔ مصطفیٰ نے کہا اس لڑکے سے بات کرنی دی جائے، تم نے یہ احمقانہ حرکت کس لیے کی؟ دیکھو اب تم کیسے جنجال میں پھنس گئے ہو۔ اس نے فون اچانک بند کر دیا اور ٹہلنے لگا۔ وہ بہت نروس اور پریشان تھا۔ مصطفیٰ کے نام سمن آیا۔ اسے عدالت نے گواہ کے طور پر طلب کر لیا۔ وہ عدالت میں پیش ہوا۔ عدالت میں نوجوان نے کہا کہ اس کے بعض دوستوں کو سبوتاژ کی ایک کارروائی میں ملوث کر دیا گیا ہے۔ فوجی امر کے خلاف احتجاج کے طور پر ایک گاڑی پٹری سے اتار دی گئی۔ یہ ایک سیاسی عمل تھا۔ توڑ پھوڑ کے اس عمل کی تفصیلات پاکستانی پریس میں چھپیں۔ سبوتاژ کرنے والوں کو تلاش شروع ہوئی تو اس کے دوست بھی پھنس گئے اور انہیں جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ حکام نے وعدہ کیا کہ اس کے دوستوں کو رہا کر دیا جائے گا، بشرطیکہ کا نوجوان ہیروئن لے کر لندن جائے اور مصطفیٰ کے گھر تک رسائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیروئن گھر میں کہیں رکھ دے۔ میں ہیروئن مجبوراً لے کر آیا تھا۔ مارشل لا حکومت چاہتی تھی کہ میں اسے خر صاحب کے گھر میں کہیں چھپا دوں تاکہ وہ مفت میں اسمگلنگ کے جرم میں پکڑے جائیں۔ یہ کہانی اخباروں کے لیے بہت موزوں تھی۔ ہر اخبار میں خبر چھپی کہ کس طرح ایک بے گناہ سیاستدان کو بدنام کرنے کی مذموم سازش ناکام بنا دی گئی ہے۔ مصطفیٰ کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ اسے نشانہ بننے میں مزہ آتا تھا۔ اس طرح ایک تو اس کی وقت کی تصدیق ہوتی، دوسرا پتہ چلتا تھا کہ جنرل اس کے ہاتھوں کتنے دک آ چکے ہیں۔ اس نے جنرل ضیاء کی گٹھیا چالوں کے بارے میں اخباری بیانات جاری کرنے پر خاصا وقت صرف کیا اور کہا کہ وہ جنرلوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور وہ سیاست کے میدان سے اس کا قصہ پاک کرنے کے لیے کوئی نہایت گری ہوئی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ نوجوان کے بیان پر مجھے ایسی شہادت کا گمان ہوا جو اسے اچھی طرح رٹا دی گئی ہو۔ جس واقعے سے مصطفیٰ کے سیاسی کیریئر کو سخت دھچکا لگنا چاہیے تھا، وہ اس سے اپنی ساکھ بنانے میں مصروف تھا۔ اس کا انداز مجھے سراسر بناوٹی لگا۔ یہ عین اسی طرح کا بیان تھا جو مصطفیٰ سخت مشکل میں پھنس جانے پر گڑھنے کا ماہر تھا۔ میں بیٹھی حیران ہوتی رہی کہ پاکستان میں 200 پاؤنڈ سے کتنی ہیروئن خریدی جا سکتی ہے اور وہ لندن کے بازاروں میں کتنے کی بکے گی۔ اس نوجوان کو خط لکھنے کا بڑا ہوکا تھا۔ اس کے خطوں میں رونے جھینکنے کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ وہ مصطفیٰ کو لکھتا کہ اس کے گھر والوں سے رابطہ قائم کیا جائے، انہیں کوئی رقم بھجوائی جائے۔ درخواست کرتا کہ مصطفیٰ بیچ میں پڑھ کر اسے رہائی دلائے۔ اس نے متعدد فون نمبر دیے اور مصطفیٰ کی منت کی کہ اس سے آ کر مل تو لیں۔ اس کی منت سماجت میرے شوہر نے اس کان سن کے اس کان اڑا دی۔ جوں ہی جج نے فیصلہ سنایا، نوجوان کو بلا دیا گیا۔ آخر وہ جرنلوں کے لیے منشیات ہی تو لیے پھر رہا تھا۔ یہ بات کچھ اور تھی۔ ایسا لگا جیسے اس میں اور کتوں ہو یا کبوتروں میں کوئی فرق نہیں۔ ادھر مصطفیٰ تو بیرون ملک پیپلز پارٹی کے احیاء کے لیے کام کر رہا تھا، ادھر بیگم بھٹو نے ان لوگوں سے جو اب تک اس کے شوہر کے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے اپنے اختلافات رفع دفع کرنے شروع کر دیے۔ جنرل ضیاء نے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی۔ سیاسی رہنماؤں کی نقل و حرکت کو ان کے متعلقہ صوبوں تک محدود کر کے اس نے ملک کو مزید تقسیم کر دیا۔ نہایت صبر آزما حالات میں بڑی رازداری برتتے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ولی خان، اصغر خان، نوابزادہ نصر اللہ، ملک قاسم، خواجہ خیر الدین، غوث بخش بزنجو اور مراج محمد خان بیگم بھٹو سے ملے۔ یہ سب رہنما اس پاکستانی قومی اتحاد کے روح رواں تھے جس نے بھٹو صاحب کی حکومت کو الٹ دیا تھا اور جس کے نتیجے میں مارشل لا نافذ ہوا تھا۔ یہ سیاستدان ضیاء حکومت کی وعدہ شکنیوں کی وجہ سے روٹھے ہوئے تھے۔ جنرل ضیاء کے 90 دن طول کھینچ کر 4 لمبے برسوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔
تحریک بحالی جمہوریت کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ عامر، جس نے بڑی چابک دستی سے اپنے مخالفین میں تفرقہ ڈال رکھا تھا، حیرت زدہ رہ گیا، لیکن قسمت اس کا ساتھ دیتی رہی۔ PIA کے ایک طیارے کو کراچی سے اغوا کر کے کابل لے جایا گیا۔ طارق رحیم نامی ایک مسافر کو اغوا کاروں نے گولی مار کر باہر پھینک دیا۔ میر مرتضیٰ جو کابل میں تھا نہال ہو گیا۔ نہ تو اسے علم تھا کہ اغوا میں سلیم اللہ ٹیپو کا بھی ہاتھ ہے، نہ اس سازش سے کوئی دور کا بھی واسطہ تھا، لیکن یہ موقع اچھا تھا، اتنا اچھا کہ وہ اسے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اغوائی جنرل ضیاء کے قید خانوں سے کوئی 40 کے قریب سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میر نے اغوائیوں سے ملاقات کی اور الذوالفقار نے اغوا کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ہائی جیکنگ اتنے دن جاری رہی کہ پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ فوجی حکومت کو جھکنا پڑا، اس نے قیدی رہا کر دیے۔ یہ تاریخ کے سب سے ہوشربا اور کامیاب ترین اغواؤں میں سے ایک تھا۔ جیت ہو گئی، لیکن چند روزہ ثابت ہوئی۔ جنرل ضیاء نے بڑی پھرتی سے جوابی کارروائی کی۔ الذوالفقار کو بہانہ بنا کر دہشت کا بازار دوبارہ گرم کر دیا گیا۔ پاکستان بھر میں چھاپے مارے گئے اور اس شخص کو پکڑ لایا گیا جس کا پیپلز پارٹی کے ترنگے جھنڈے سے دور کا بھی واسطہ تھا۔ ہزاروں کو جیل میں ڈال دیا گیا، بہت سو نے کوڑے کھائے اور جسمانی صعوبتیں برداشت کیں، اور کئی نہایت نفیس تباہ نوجوانوں کو پھانسی پر لگا دیا گیا۔ ناقابل یقین واقعے پیش آتے رہے۔ نوجوان فوجی افسر نے ایک ان پڑھ مگر سرگرم سیاسی کارکن سے پوچھا، میں کمیونسٹ دشمن ہوں جناب، مجھے پرواہ نہیں کہ تم کس قسم کے کمیونسٹ ہو، حوالات میں بند کر دو۔ بونس کے طور پر ضیاء نے اغوا ہونے والے طیارے کے مسافروں کو سرکاری خرچ پر ہوائی جہاز سے مکے بھجوایا تاکہ وہ عمرہ ادا کر سکیں۔ جس ابتلا سے مسافر گزرے تھے، اس کی یادوں کو انہی کی زبانی ریکارڈ کرنے کے لیے ٹیلی ویژن والے اپنے کیمرے لے کر موقع پر موجود تھے۔ جنرل ضیاء کے ہاتھ ایسا ڈنڈا آ گیا تھا جسے وہ پیپلز پارٹی پر برسا سکتا تھا۔ اسے دہشت گردوں کی پارٹی قرار دے دیا گیا۔ اس بات کی ضیاء کو کوئی پرواہ نہ تھی کہ خود اس نے پوری قوم کو ہائی جیک کر رکھا ہے۔ اغوا کے لیے جو وقت چنا گیا اس کے بارے میں قیاس آرائیاں ہوتی آئی ہیں۔ اس سے زیادہ موزوں وقت خیال میں نہیں آ سکتا۔ یہ واقعہ ٹھیک اس وقت پیش آیا جب تحریک بحالی جمہوریت کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تحریک غیر مؤثر ہو کر رہ گئی۔ جو تجزیہ نگار تاریخ کا شعور رکھتے ہیں انہوں نے یاد کیا کہ 1970 میں کس طرح گنگا نامی بھارتی جہاز کو اغوا کر کے پاکستان پہنچا دیا گیا تھا۔ بھٹو صاحب نے خود ہوائی اڈے جا کر طیارے پر قبضہ کرنے والے کشمیری حریت پسندوں کی پیٹھ تھپکی تھی۔ بہت برسوں بعد انکشاف ہوا کہ یہ اغوا تو راہ کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اغوا کا بہانہ بنا کر بھارت کے اوپر سے گزر کر مشرقی پاکستان جانے والی پروازوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اس ایک ہی بے رحمانہ ضرب سے ملک کے دونوں بازوؤں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج اور بھی وسیع ہو گئی۔ 11 برس بعد میر مرتضیٰ نے ہوش کے بجائے جوش کے زیر اثر آ کر اپنے والد کی تقلید کی۔ کیا یہ چھوٹا سا ڈرامہ خود ضیاء نے رچایا تھا؟ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جس وقت اغوا کی خبر آئی تو ہم کار میں تھے۔ میں نے خوش ہو کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ بالآخر کسی نے کچھ کیا تو ہے۔ مصطفیٰ پر کوئی روب نہ پڑا۔ یہ غلط کام ہوا ہے، اس سے بحالی تحریک جمہوریت کی تحریک کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بڑے پیمانے پر مخالفین کی تلاش شروع ہوگی۔ پارٹی کے جانثار کٹر کارکنوں کو پکڑ لیا جائے گا۔ خدا کرے اس اغوا سے میر اور شاہ نواز کا کوئی تعلق نہ ہو۔ بے نظیر کو پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے شروع ہونے والی جدوجہد میں مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد لندن آئی۔ اسے ایک بہت ہی روح فرسا تجربے سے گزرنا پڑا تھا، اور اب وہ اپنے والد کی سیاسی جماعت کی رہنما بن کر اور خود کو اپنے نئے کردار کے مطابق ڈالنے میں مصروف تھی۔ پیپلز پارٹی کے پرانے کارکن بھی ایک نوجوان لڑکی کی زیر قیادت کام کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے۔ بینظیر کے بارے میں ان کے دل میں کچھ شبہات تھے، وہ ابھی کھل کر اس کے ساتھ نہ تھے۔ وہ بینظیر کو اس لیے تو سر آنکھوں پر بٹاتے تھے کہ وہ بھٹو کی بیٹی ہے، لیکن انہیں کچھ زیادہ یقین نہیں تھا کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ ان دنوں انگلینڈ میں صف اول کے رہنما مصطفیٰ رفیظ پیرزادہ تھے۔ بینظیر کی قائدانہ صلاحیتوں کے بارے میں ان کے جذبات ملے جلے تھے۔
مصطفیٰ نے بے نظیر کو چھوٹی بچی کے روپ میں دیکھا تھا اور وہ انہیں انکل کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ ابھی بے نظیر کو سیاسی طور پر باشعور ہوتے دیر لگنی تھی اور ناپختگی سے پختگی تک کا یہ سفر خاصا اذیت ناک ثابت ہونے والا تھا۔ مصطفیٰ ہوائی اڈے پر لینے تو ننھی پنکی کو گئے، لیکن وہاں ملاقات کس سے ہوئی؟ اپنی پارٹی کی شریک چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو سے۔ بے نظیر نے ہوائی اڈے پر حفیظ اور مصطفیٰ کا خاصا احترام کیا۔ جب اس نے BBC سے گفتگو کی اور ہوائی کی لہروں نے اس کی باتیں دنیا بھر میں پہنچائیں تو وہ دونوں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہنی مون کی مدت بہت تھوڑی رہی اور وہ کچھ ایسا خوشگوار بھی ثابت نہ ہوا۔ بے نظیر کے گرد سیاستدانوں کی ایک نئی نسل نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ اپنے والد کے ہم عصروں کی بنسبت وہ اپنے دوستوں، سہیلیوں، پرستاروں اور رشتہ داروں کی چیدہ منڈلی میں زیادہ خوش رہتی تھی۔ والد کے ہم عصروں کے بارے میں وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کا بھٹو صاحب سے موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ اس نے خود کو ان تمام لوگوں سے دور کر لیا جو پیپلز پارٹی کے پرانے کارکن تھے۔ اس کی کچن کابینہ ان لوگوں پر مشتمل تھی: ڈاکٹر نیازی، دانتوں کا معالج جو اب اس کا مشیر خاص، جام صادق علی، یاسمین نیازی، طارق الاسلام جو اس کا کزن تھا اور جو اس کی چچی یا ممانی تھی۔ مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ بے نظیر کو اپنی تعریف سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے اور بے نظیر سے کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ کابینہ کے ارکان اسے مصطفیٰ، حفیظ اور ممتاز کے خلاف برگلاتے رہے۔ گپ شپ سے بے نظیر کا دل بہلانا ان کا کام تھا۔ وہ اسے غلط اطلاعات فراہم کرتے رہتے تاکہ وہ بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھی چین کی بینسری بجاتی رہے، حقائق اس کے علم میں نہ آ سکے۔ انہوں نے بے نظیر سے کہا کہ مصطفیٰ جیسے لوگوں پر تکیہ نہ کیا جائے جن کے اپنے عزائم ہیں اور جنہیں پارٹی کی قیادت لانے کے دعوے بھی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا اگر اس نے ان مکار سیاستدانوں کا سہارا لیا تو وہ اسے دھکا دے کر پارٹی کو ہائی جیک کر لیں گے۔ جنگل کی آگ کی طرح تیزی سے پھیلنے والی ان افواہوں کو ہوا دینے میں بھی ان کا ہاتھ تھا کہ حفیظ جتوئی اور مصطفیٰ نے اس کے والد سے غداری کی تھی اور یہ مصطفیٰ پاکستان سے مشکوک انداز میں روانہ ہوا تھا۔ جاری ہے۔